देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्रोखबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है फ़िक्रोखबर के खुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात में। नाज़रीन, अभी गुज़िश्ता इतवार को एक दहशतगर्दाना हमले से श्रीलंका दहल उठा। श्रीलंका की मुतअद्दिद गिरजाघरों और होटलों को बम धमाकों से निशाना बनाया गया। आखिरी इत्तलात आने तक 360 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मकामात दारुल हुकूमत कोलंबो के अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी वाक़ थे। हमलों की शिद्दत और उन्हें मुनज़्ज़म करने के तरीक़े से ये समझना मुश्किल नहीं है कि इन हमलों में कोई ऐसा गिरोह मुलव्वस है जिसे इस किस्म के हमला करने का तजुर्बा भी है और वो श्रीलंका जैसे छोटे मुल्क में अपना वसी नेटवर्क बनाने में कामयाब हुआ है। नाज़रीन, श्रीलंका ये वो मुल्क है जो 1983 से तमिल टाइगर्स की अलायदगी की जद्दोजहद की वजह से तकरीबन रुबा सदी यानी 25 सालों तक खाना जंगी का शिकार रहा। इस जंग के दौरान 70 से 80 हज़ार लोग हलाक हुए थे। फिर 2009 में श्रीलंका ने तमिल टाइगर्स को शिकस्त देकर इस खाना जंगी का खात्मा किया था। लेकिन इसके बाद गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान तशद्दुद के चंद वाक़यात को छोड़कर मुल्क में उमूमी तौर पर अमन व अमान बहाल रहा। तशद्दुद के चंद वाक़यात बुद्धिस्टों की तरफ से अक़लियती मज़ाहिब के ख़िलाफ़ था, लेकिन इन 10 बरसों के दौरान कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। नाज़रीन, श्रीलंका फितरी खूबसूरती, गर्म मौसम और साहिली सहूलतों की वजह से खाना जंगी ख़त्म होने के बाद सियाहत के लिए मकबूल मकाम का दर्जा हासिल कर चुका था। सयाहों के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मकामात की दर्जाबंदी करने वाले एक इदारे ने श्रीलंका को 2019 में बेहतरीन मुल्क का दर्जा भी दिया था। लेकिन इन हलाकत खेज़ हमलों के बाद मुल्क की सियाहत को भी शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। गुज़िश्ता बरस 22 लाख के लगभग सयाह श्रीलंका आए थे और मुल्की मईशत को इससे $4.25 अरब का फ़ायदा हुआ था। ये मुल्क की कुल कौमी पैदावार का 5% है और हुकूमत इसमें इजाफे के लिए कोशिशें कर रही थी। यही वजह है कि इन हमलों की मजम्मत करते हुए वहाँ के वज़ीर आज़म ने इन हमलों को मुल्क की मईशत को कमज़ोर करने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों में इबादत गाहों और होटलों को निशाना बनाया गया है, लेकिन हुकूमत अमन व अमान बहाल करने और कानून की बालादस्ती कायम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। नाज़रीन, दहशतगर्दी आज के दौर में एक ऐसी इस्तिलाह बन चुकी है जिससे हर तबके के इंसानों के कान आशना हो चुके हैं। ये लफ्ज़ सुनते ही एक जहन में ऐसा खौफनाक तसव्वुर कायम हो जाता है कि वो तसव्वुर किसी दिलफरेब व खुशगवार वादी का नहीं, किसी पार्टी या अदालत का नहीं, बल्कि इंसानी एहतराम व अज़मत की पामाली का, इंसानियत के तक़द्दुस को बालाए ताक़ रखकर इंसानों के लहू से तितर बतर दामनों का, सड़कों पर बहते और मुंजमिद खूनों का, बम धमाकों और सफ़ाकियत के नतीजे में बेगुनाह मासूम बच्चों और औरतों के साथ वहशत व बर्बरियत, जुल्म व सितम और नाजायज़ तौर पर उनके हुकूक़ की पामाली का एक वहशत भरा और दर्दनाक तसव्वुर इंसानी जहन में कायम होकर जहन व दिमाग के तारपोर को झिंझोड़ कर रख देता है। दहशतगर्दी की इस मसमूम फ़िज़ा में सिर्फ यही नहीं बल्कि जुल्म व जबर के ऐसे रूह फरसा मनाजिर दुनिया ने अपनी आँखों से देखे कि सीने में पत्थर जैसे दिल रखने वालों की भी चीखें निकल गई। सीनों में हमदर्दी और इंसानियत की मोहब्बत और उसके नाम पर धड़कने वाला दिल रखने वाले इंसानों की सिसकियाँ एहसास के कानों से सुनी जा सकती है।
ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دے، بریک کے اس پار مزید کچھ حقائق کے ساتھ۔ ناظرین، دہشت گردی کے واقعات میں جہاں انسانی ذہن خاک و خون میں تڑپتی لاشوں، ظلم و بربریت اور تباہی و بربادی کے عریاں رقص میں ہلاکت و بربادی کے گھاٹ پر قربان ہوتے انسانوں کی جائیداد، اموال اور مکانوں کی بربادی کا تصور قائم کرتا ہے، وہیں انسانی ذہن پر واقعات کی وہ بھیانک تصویر بھی ابھر آتی ہے جس میں کئی بدنام زمانہ جیل خانوں میں لوگوں کو ڈال کر ان کے ساتھ جنسی، جسمانی، ذہنی اور فکری طور پر ایسی مجرمانہ حرکتیں کی جاتی ہے اور اذیت رسانی اور توہین و تذلیل کے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن سے حقوق انسانی کے نام پر ساری دنیا نے آنسو بہائے ہیں اور جس نے سارے انسانی ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس خاص بات کا انکشاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کسی بڑے سے بڑے دشمن سے بھی ذاتی انتقام تک نہیں لیا۔ نبوت کے اعلان کے بعد آپ کی مخالفتوں نے آپ کے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا تھا وہ تاریخ کے صفحات میں آج تک درج ہے۔ ظلم و ستم کی کون سے قسم ہے جو آپ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اختیار نہ کی گئی ہو، لیکن ان سب کے باوجود دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مکے میں آپ فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، آپ کے وہ دشمن جو آپ کے سامنے تھے، جو آپ کے خون کے پیاسے رہے ہیں، جنہوں نے طرح طرح کی اذیتیں آپ کو پہنچائی تھی، 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو اور آپ کے اہل خاندان کو قید کر رکھا تھا، معاشی و معاشرتی بائیکاٹ کی سختیاں جھیلنے پر آپ کو مجبور کر دیا تھا، آج وہ سارے دشمن مغلوب ہو کر سامنے کھڑے تھے۔ وہ سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن آپ نے کوئی خون ریزی نہیں کی۔ اعلان کرا دیا کہ جو حرم کعبہ کے اندر، حرم کے اندر داخل ہو اس کو امان دی جائے گی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنے گھر میں پناہ گزین ہو جائے اسے بھی بخش دیا جائے گا۔ ابو سفیان قریش کے سرداروں میں سے تھا، اس نے آپ کی دشمنی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی تھی، لیکن آج آپ یہ کہہ کر اسے عزت دے رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ وحشی ایک شخص مکے میں رہتا تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا۔ وہ یہ سوچ کر مکے سے بھاگ گیا کہ اسے بخشا نہیں جا سکتا، لیکن اسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی اطلاع ملی تو آ کر آپ کے دامن رحمت میں پناہ لی، آپ نے اسے معاف کر دیا، صرف اتنا کہا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرنا کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آئے گی اور غم تازہ ہو جائے گا۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کے دل و جگر کے ٹکڑے کیے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ عورت بھی نقاب پوش ہو کر آپ کے پاس آئی تاکہ آپ پہچان نہ سکے اور اسے امان حاصل ہو جائے۔ آپ نے اسے پہچان لیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس دل خراش واقعے کا ذکر تک نہ کیا۔ ہندہ آپ کے اس بلند اخلاق سے جو کسی بھی حیرت انگیز کرشمے سے کم نہ تھا، متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ پکار اٹھی، اے اللہ کے رسول، آپ کے خیمے سے بڑھ کر مبغوث تر کوئی خیمہ میری نگاہ میں نہ تھا، لیکن آج آپ کے خیمے سے بڑھ کر محبوب تر خیمہ کوئی دوسرا نہیں۔ اکرمہ دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ بھی اپنی باپ ہی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اکرمہ کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ یمن گئی اور اکرمہ کو اطمینان دلایا۔ اکرمہ اسلام اختیار کر لیتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکرمہ کو دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً کھڑے ہو گئے اور تیزی سے اکرمہ کی طرف بڑھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، مرحبا بالراکب المہاجر، اے ہجرت کرنے والے سوار، تمہارا آنا مبارک ہو۔ ناظرین،
موجودہ حالات کے پیش نظر ایک مسلمان کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتلائی ہے کہ قتل کی زیادتی ہوگی، حتیٰ کہ قاتل کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور نہ مقتول کو کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ اور علماء محققین کے مطابق قیامت کے سلسلے میں جتنی چھوٹی نشانیاں بیان کی گئی ہے، جن کی تعداد 70 سے 80 تک پہنچتی ہے، ان تمام نشانیوں کا تقریباً ظہور ہو چکا ہے۔ اب بس علامات کبریٰ یعنی 10 بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ ناظرین، حضرت مہدی جو آخری دور میں تشریف لائیں گی، ان کو یہ اعزاز کیوں ملا، اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نواز رسول سیدنا حضرت حسن کے خاندان میں سے حضرت مہدی ہوں گے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور محض مسلمانوں میں اتفاق و صلح کے خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو علامت کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور حضرت مہدی کے سلسلے میں سب سے سنسنی خیز اور تجسس آمیز سوال یہی ہے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے۔ لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بالکل یہی بات اس سوال کے متعلق کہی جا سکتی ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کیا ہمارا شمار اس وقت ہم کامل مسلمانوں میں ہوگا، یا ایسے مسلمانوں میں جس میں نفاق کی آمیزش ہوگی، جبکہ احادیث کے مطابق اس وقت صرف 2 ہی گروہ ہوں گی اور منافقین مسلمانوں کے گروہ میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے روئے زمین کے صالح ترین مسلمان ہوں گے، اور ان کی فضیلت اصحاب بدر والی ہے۔ اسی طرح ان سے روگردانی کرنے والوں کے لیے وعید بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ ناظرین، حضرت مہدی چونکہ اس صدی کے مجدد ہوں گے، اس لیے اتنی بات تو طے ہے کہ وہ کسی اسلامی صدی کے شروع میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیدا شروع میں ہو اور ظاہر نصف صدی سے پہلے ہو۔ عرب محاورے میں نصف سے پہلے تک کو شروع کہا جاتا ہے۔ اب یہ صدی کون سی صدی ہوگی، یہ صدی ہوگی یا اگلی، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ عالم الغیب کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں، لیکن غور و فکر کرنے والے اور ان احادیث کے پیش نظر جن میں قیامت کی نشانیاں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، بعض حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ اسی صدی یعنی 15ویں صدی کے اختتام تک دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ بہرحال قیامت اور اس سے پہلے کی نشانیوں کے ظہور کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، لیکن حالات جس رخ پر جا رہے ہیں اور جس تیزی سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ان حالات کی طرف، ان پیشنگوئیوں کی طرف جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے دی تھی، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنا مشکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کر لیں، مسجد کے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑیں، شریعت کے احکام کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور علماء ربانیین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ ہم سب کی اس عظیم فتنے سے حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔